बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रमज़ान में कुरान की इस नशिस्त में आज हमसे जिन भाइयों ने सवालात किए हैं तो हम उनके जवाबात ही देखेंगे, उन्हीं को डिस्कशन करेंगे। और हमने ये रूटीन बनाई है कि इंशाल्लाह हर जुम्मे को हम आपके तमाम सवालों के जवाब दिया करेंगे। तो पूरा हफ़्ता आपके जो सवालात हमें मौसूल होंगे तो इंशाल्लाह उनको डिस्कस अगले जुम्मे तक कर लेंगे। एक भाई का सवाल आया है कि ये खौफ, जिस दिल में खौफ हो वो दिल कैसे हासिल हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक बात समझ लें, आप तकवा की दुआ करें। आप ये दुआ करें कि आपके दिल में तकवा पैदा हो, क्योंकि तकवा का माना जो है वो खौफ नहीं है। अल्लाह से डरने वाला दिल जो है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। बाद लोग होते हैं कि अल्लाह का हुक्म इसलिए मानते हैं कि उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया। फिर बाद लोग अल्लाह का हुक्म इसलिए मानते हैं कि उनको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। फ़र्क है ना, दर्जे का फ़र्क है। मोहब्बत करने वाले ज़्यादा ऊपर हैं। तो आप तकवा मांगे। तकवा क्या है? तकवा कहते हैं बचने को। ये विकाया से निकला है। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। कैसे? परहेज़गारी। इसका हम तर्जमा करते हैं परहेज़गारी। परहेज़ कहते हैं किसी चीज़ से बचना। ये फिर भी निस्बतन बेहतर करीब तर्जमा है। तकवा का माना खौफ नहीं है। खौफ तो इसका एक पोर्शन है तकवा का। असल में तकवा वाला दिल वो होता है आदमी के अंदर ऐसी कैफियत का पैदा हो जाना कि वो बुरी चीज़ों से बचे और अल्लाह ताला के अहकामात को बजा ले। जैसे कि वो एक मिसाल दी जाती है ना कि तकवा से मुराद यह है कि आदमी ने सफ़ेद कपड़े पहने हो, अगर काटन के, मैं आसान बात करता हूँ, और उसने गुजरना हो जंगल से और वहाँ पर एक कांटेदार झाड़ी है, तो अब बंदा जो है ऐसा नहीं होता कि उसके बिल्कुल करीब से गुजरे, बल्कि वो उससे बचकर काफ़ी दूर से गुजरेगा। अगर वो थोड़ा करीब से भी गुजरता मुमकिन है वो कांटों से बच जाता, लेकिन वो दूर से गुजरा, करीब भी नहीं फटकता उस चीज़ के। तो ये जो बचना है इसको हम कहते हैं तकवा। ये कैफियत जिस बंदे के दिल में है कि वो जो भी बुरी चीज़ देखता है, अल्लाह ताला ने जिससे मना किया तो उससे बचकर गुजरता है, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको करता है। तो जब ये कुव्वत दिल में पैदा हो जाती है तो ये कुव्वत तकवा कहलाती है। अब हमारे अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज तो ये है कि अल्लाह का तकवा आए अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आदमी कहता है कि वो रब इतना करीम है, इतना वो करम फरमाने वाला है कि उसकी तो ज़ात ये तकाज़ा करती है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। उसको मोहब्बत हो जाती है अपने रब से। अब महबूब की बात तो टाली नहीं जाती। महबूब तो जो हुक्म देता है बंदा मानता है, तो उसकी जानिब से तो इशारा भी हो जाए बंदा दिलो जान हाजिर करता है। तो जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो फिर तो तकवा का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर तो मसला ही नहीं। लेकिन एक दर्जा उससे नीचे भी है, यानी कि अल्लाह के खौफ से तकवा आना। अब आदमी के दिल में ये चीज़ बैठ गई है कि अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है, तो उसको खौफ पैदा हो गया। वो डर के, चलो डर से ही आया, लेकिन आया तो सही, तकवा आ गया। अब उन चीज़ों से रुक भी रहा है और अल्लाह ताला के अहकामात बजा भी ला रहा है। लेकिन एक उससे भी नीचे वाला होते हैं, चलें उसी में सही। ये पहले स्टेप्स वाले हैं। जैसे कि वो लोग हैं जो मजबूरन है, अब इनको ना तो खौफ है ना इनको मोहब्बत है, लेकिन ये तकाशाई ज़ोर लगा के तो बचने की कोशिशें भी कर रहे हैं, और वो जिन बातों को अल्लाह ने हुक्म दिया वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं बंदे की, और मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझाऊँ, ज़्यादातर हमारी पहली कंडीशन वाले लोग हैं जो सबसे नीचे वाले हैं, कि हम लोगों को कभी खौफ हुआ पैदा हो गया, कभी हुई वो कंडीशन या वो मामलात जो कभी दिल के ऊपर वो गिरिया तारी हुई। लेकिन आम तौर पर हम इस तरह होते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, हम ना मामलात के अंदर अल्लाह से डर रहे होते हैं और मोहब्बत तो हमें है ही नहीं, सिर्फ झूठे नारे होते हैं। तो अब भाई का सवाल था कि ये हासिल कैसे होगी। असल मसला है कि हासिल कैसे होगी। सारी नेमतें तकवा के साथ हैं। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें तालीम देगा। और वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। बहुत सी नेमतें। तो ये दिलों को तकवा की नेमत कैसे मिलती है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि तकवा जो है ना, तकवा वो कहाँ पर है? यहाँ पर दिल में। आपने फरमाया कि तकवा का मुकाम दिल है। अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना 3 मरतबा फरमाया आपने कि तकवा जो है वो दिल में होता है। कहते हैं ना दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی یہاں پر ہے. تو جس بندے کے یہاں پر تقوی ہے، اور ایک بات یاد رکھے، محبت بھی یہاں پر ہوتی ہے، تو جس کو جتنی محبت ہے اس کا تقوی بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو تقوی بیسیکلی دل میں ہوتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ پورے جسم میں ایک آپ کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ دل ہے. تو ہمیں تو ایک چیز سمجھ آئی کہ دل جو خراب ہو جائے تو پوری جسم خراب ہو جاتا ہے، نہ وہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، نہ وہ نیک کام کرنے کی طرف چلتا ہے. اور اگر دل ٹھیک ہو جائے پھر ساری رونقیں اسی کے ساتھ ہیں. تو تقوی بھی دل میں ہے. اور اب ہمیں پتہ یہ لگا کہ اگر ہم اس دل کی تربیت کر لیتے ہیں تو ہمیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ دل میں تقوی نہیں آنا ہے. دل کی تربیت کیسے ہوگی؟ عبادات ہیں، دیکھ لیں عبادات، کون سی عبادت ایسی ہے جس کے ذریعے دل کی تربیت ہو رہی ہے؟ ساری جو عبادات کے نصاب ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ذریعے آپ کے دل کی تربیت ہوگی، آپ کے دل کی زنگ کو اتارا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا آلہ ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان ہے کہ ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کے زنگ کو دھونے کا آلہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اس کے دل سے وہ زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ یوں پالش ہوتا ہے، دل پالش ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ صاف اور گلو کرتا ہے، چمکتا ہے، تو اس میں تقوی کی دولت آتی ہے. اور وہ حدیث ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکر، جو کوئی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تو جب آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے. اللہ کی محبت جب آپ کے دل میں آتی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ محبت ہی تو بیسیکلی تقوی کا اصل جوہر ہے. جو محبت جتنی زیادہ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی آتا ہے. اور دل کی تربیت بھی ذکر کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے ساتھ لنکڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمیں دوسری چیز پتہ لگی. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو پکڑنا ہے، تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. تو جس بھائی نے یہ سوال کیا، میں اس کو اب 2 عمل یہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھے. ایک ہے تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھو، ڈھونڈو ان لوگوں کو. اللہ کے حبیب نے ساری علامات بتائی ہیں. اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھتے ہو تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہو. ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ تمہیں بھی اللہ کا ذکر ہی دیتے ہیں. اسی لیے دیتے ہیں کہ اس سے تمہارا دل صاف ہوگا، اس میں تقوی پیدا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے جڑی ہوئی ہیں. تو اللہ والوں کے پاس جاؤ، فاسألوا اہل ذکر، قرآن میں آئے کہ جب سوال کرنا ہے تو پھر اہل ذکر سے کرو. ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کرو، ان سے ذکر لو اور ذکر کو پورا کرو. جب ذکر تم کرو گے، کوشش کرتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی. تو اگر فوراً سے نہیں ہو رہی تو پہلے سٹیپ والے تو بنے کہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کو پوری کریں، اور پھر ساتھ میں ایک قدم یہ بھی اٹھائیں کہ ہم کسی اللہ والے سے ملیں اور اس سے اپنے دل کی تربیت کے لیے ذکر اللہ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر دیتے ہیں. یہ جو ہم نے جو دوسری چیزیں ہیں نا جی، کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا تو ہمارے یہاں پر رجحان ہوتا ہے جی چلو جی دم کرانے چلے جائیں، معاملے حل کرانے چلے جائیں. تو یہ نیتیں ختم کریں. اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ کا ذکر لینے، اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. صرف معجزات، ان کے کرامات پڑھنے کے لیے نہ کریں کہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی اور اس نے. اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا، ان کے کیا خوبصورت عادات تھیں، کیا معاملات تھے. اور پھر کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے ذکر بھی لیں اور وہ طریقہ سیکھیں جس طریقے سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور یہی سکھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ مخلصون جو ہیں، جو نیک بندے ہیں، یہی تو مجھ تک آنے کا سیدھا راستہ ہے. تو ان کو تھامیں. ایک دوسرا سوال آیا تھا بھائی کا، وہ تھا کہ ذکر پر دوام کیسے ملے گا؟ ہم کچھ دن ذکر کرتے ہیں پھر رہ جاتا ہے. جب آدمی ابتدا میں ذکر لیتا ہے اپنے شیخ سے، ایک چیز یاد رکھیں کہ ذکر آپ نے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں معلوم، تو پھر بھی بعض اوقات انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے.
پہلی بات تو یہ. دوسری چیز ہے جب آپ اپنے شیخ سے جا کر تربیت کرنے والوں سے جا کر ذکر لیتے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, تو ایک تو ان کی مجلس ہی آپ کے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کر دیتی ہے, یہ بالکل سچ بات ہے, آپ ایکسپیرینس کر لیں. اور دوسری چیز ہے کہ جب اللہ والے کے اذن سے آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کی نیت پازیٹیو ہونی چاہیے. یہ پہلی چابی ہے, یہ زبان جو آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو کوشش کر کے ذکر پر لگا سکتے ہیں. جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے تو آپ ذکر کی طرف مائل بھی ہوں گے. کبھی رہ جانا, کبھی کر لینا, اس سے یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ آپ چلے تو صحیح, آپ نے ایک منزل کی طرف چلنا تو شروع کیا, مسلسل استاد کی توجہ سے, آپ کی محنت سے ایک وقت آئے گا کہ وہ ذکر جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. یہ ذکر اتنی خوبصورت چیز ہے, جو اپنے شیخ سے اللہ کا ذکر لے کر سٹارٹ کرتے ہیں, آپ ان سے ملیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن گیا. پھر وہ اس کو کرتے رہتے ہیں اور وہ نہ کریں تو ان کو بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ ذکر لیں گے تو آپ کو اس کی برکتیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پہلی بات ہے کہ اپنے کامل شیخ سے ذکر لیں. جب آپ شروع کریں گے تو یہ باتیں بات کی ہیں انشاءاللہ, تو اس میں یہ ہوگا کہ کبھی آپ چھوڑیں گے, کبھی آپ کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ مسلسل محنت سے آپ اس ذکر پر استقامت حاصل کریں گے. اور اصل استقامت تبھی آئے گی جب وہ ذکر آپ کے دل میں اتر جائے گا. میں نے کہا تھا نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, قرآن میں ہے نا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا کا مطلب ہے ایک وقفے کے بعد ان کو اس پر استقامت آئی کہ وہ دل میں اتر گیا. جب ذکر دل میں اتر جاتا ہے تو پھر استقامت آ جاتی ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, پھر آدمی ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کو یہ بیع و شراء دنیا کے معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کا دل ذکر میں. تو یہ آپ کا کامل شیخ ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے ذکر کون سا کرنا ہے, کس کس ٹائم کیا کیا پڑھنا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کی منزل آ جائے گی. اور باقی تیسرا سوال ہے, ایک سوال اور ہے انشاءاللہ, یہ آخری سوال ہے. ایک بھائی نے پوچھا کہ جب بھی نبی علیہ اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد میں مایوس ہو جاتا ہوں. پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب مجھ سے ناراض ہیں, اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے پھر میں اللہ اور اللہ کے حبیب سے دور ہو جاتا ہوں. توبہ کرتا ہوں لیکن لگتا ہے توبہ قبول نہیں ہوئی. تو آپ بتائیں کہ توبہ کس طرح قبول ہوگی اور مایوسی کیسے ختم ہوگی؟ یہ شیطان کا کھیل ہے سر, یہ سارا وسوسہ. جب آپ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں نا تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں. انسان محبت کرنے لگتا ہے. تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی آپ بالکل شروع کے سٹیپس والے ہیں. آپ پہلی کلاس کے طالب علم ہیں اور آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں 10ویں کلاس کا سوال حل کر لوں گا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کی جانب سفر شروع کرتے ہیں, تزکیہ شروع کرتے ہیں, تو آپ بار بار گناہ کرتے ہیں, گرتے ہیں, لیکن آپ کی انٹینشنز جو ہیں, آپ کی نیت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی توبہ کروں گا. آپ پری پلان گناہ نہیں کر رہے, آپ سے اگر ہو گیا تو آپ توبہ کر رہے ہیں, اور آپ ایک مستقل مزاجی سے ایک منزل پر نظر جمائے بیٹھے ہیں, اور وہ اللہ کا قرب. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے شروع ہی کیا تو ہمیں وہ والے درجات اور وہ والی فیلنگز حاصل ہو جائیں جو اللہ کے مقرب بندوں کو ہیں, جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے. ابھی نہیں آئیں گی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آ جائیں گی, لیکن فوراً نہیں آئیں گی. ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے, ابھی تو پہلے درجے کا امتحان ہے, اور پہلے درجے کا امتحان ہے ہی یہ کہ آپ بار بار گریں گے پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے پھر اٹھیں گے. گر کر ہی تو اٹھنا جو ہے وہ اصل مزہ ہے. اللہ کی جانب سفر میں آپ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, تو یہی تو اللہ کی رحمت کو اپنے قریب لانے والی بات ہے کہ آپ اس کی طرف چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں, بار بار گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے, جتنا بڑا یہ عیب ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف دوبارہ اٹھ کر چلنے کی کوشش ہی نہیں کی. دیکھیں, ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, اس کو بخار ہو گیا. تو اب مجھے بتائیں, ایک بندہ بیمار ہے, تو اب اس کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ اس کو اس چیز پر نہیں ڈانٹتا کہ تمہیں بخار کیوں ہوا ہے. ایک بندہ بیمار ہے, اب جو اس کا ڈاکٹر ہے نا وہ اس کو اس بات پر نہیں ڈانٹتا کہ تمہیں بخار کیوں ہوا ہے. بھائی اس کو ہو گیا بخار, اس سے کیسے وہ رک سکتا تھا. اس کو اس بات پر ضرور ڈانٹا جاتا ہے کہ تم دوائی کیوں نہیں کھاتے. ایک بندے سے گناہ ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اسی لیے تو کامل شیخ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو یہ اس کی بیماری ہے. ڈانٹ اس چیز پر ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو پھر میں اس کے لیے حالات تنگ کرتا ہوں. ذکر سے منہ نہ موڑیں.
گناہ کے لیے تو اللہ نے فرمایا مجھ سے استغفار کرو میں گناہ معاف کر دیتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم سے گناہ ہو گئے تو توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ میں ضرور توبہ قبول کروں گا. توبہ کرنے والے بنے. ان اللہ یحب التوابین. میں تو بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. تو اللہ کی یہ بات یاد رکھیں, جو بندہ توبہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ کی منزل پھر اللہ کا قرب ہونا چاہیے. اگر آپ سفر ہی نہیں کر رہے تو پھر تو آپ اسی زندگی میں ساری عمر رہیں گے نا, بار بار گناہ. تو اللہ کی جانب سفر بھی شروع کریں. پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے, پھر اگر آپ گر جاتے ہیں تو پھر آپ اٹھ کر دوبارہ سے اس طرف چلیں گے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. عرض کیا استغفار کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر استغفار کرو. عرض کیا حضور پھر استغفار کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنا استغفار کریں, اس وقت تک کریں کہ شیطان رسوا ہو جائے, شیطان ناکام ہو جائے. مطلب وہ صرف گناہ کروانے سے کامیاب نہیں ہو رہا تھا, آپ کو مایوس کر کے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھ لیتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, بدظن نہ ہونا, تو پھر تو شیطان ناکام ہی ناکام ہے نا, کیونکہ اس کو پتہ ہے جتنی دفعہ مڑ کے جائے گا اللہ معاف کرے گا اور پھر یہ سفر شروع کر دے گا. تو وہ گناہ کرواتا ہی اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو. سمجھ آئی میری بات؟ تو ہمارے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں. وہ آپ کو ملامت کس بات پر کرے گا؟ بڑا محبت کا دعوے دار تھا, دیکھو کتنا بڑا گناہ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا ضمیر جاگ گیا. نہیں, یہ ضمیر نہیں ہے, یہ نفس لوامہ ہے اور یہ شیطان کا مددگار ہے. اس دھوکے کو سمجھیں. اللہ کے ذکر پر دعا میں اختیار کریں. جو شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بیسیکلی اپنے دل کی صفائی کے لیے کوشش کر رہا ہے. جلد یا بدیر اس کی وہ چیز صاف ہو جائے گی اور وہ شیطان کے چنگل سے نکلے گا. لیکن فی الحال چونکہ اس کی لڑائی کا ٹائم ہے, ابھی اس کے اوپر اس کے حملے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ گرے گا پھر اٹھے گا. جس طریقے سے جب مثال دی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے ریچھ کو سدھاتا ہے تو جب وہ کلندر اور ریچھ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو کبھی ریچھ اوپر ہوتا ہے کبھی کلندر اوپر ہوتا ہے, لیکن یہ لڑائی جاری رہتی ہے. آخر کار جو کلندر ہے وہ ریچھ کو سدھا لیتا ہے اور پھر وہ جو حکم دیتا ہے ریچھ اسی طرح کرتا ہے. آپ کا بھی یہی معاملہ ہے, کبھی آپ اوپر ہوں گے کبھی وہ اوپر ہوگا. لیکن اسی جنگ کو تو کہتے ہیں نا نفس کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کو افضل جہاد کہا جاتا ہے. تو بس یہ اس کو سٹارٹ کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر سٹارٹ کریں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے سوال جو ہیں وہ مزید بھیجیے گا, انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اس نشست میں ڈسکس کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.